शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह ताला ने एक म्यारी जन्नत बनाई और इरादा फरमाया कि इस जन्नत में ऐसे अफराद बसाए जाएं जो हर एतबार से म्यारी इंसान हों। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया और इंसान को नेकी और बदी करने का इख्तियार भी दिया। मौजूदा दुनिया जन्नत में दाखिले की तरबियत और सिलेक्शन ग्राउंड यानी एकेडमी की हैसियत रखती है। इस दुनिया में हर एक की आजमाइश यानी इम्तहान हो रहा है। ये एक ऐसा इम्तहान है कि जिसका सवालनामा हर इंसान को उसके बालग होने पर दे दिया जाता है। जवाब जमा करवाने की मुद्दत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। ये मुद्दत हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। किसी लम्हा भी इम्तहानी वक्त के ख़त्म होने का ऐलान करके हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जवाबनामा खींच लेगा। मज़ीद मोहलत किसी सूरत नहीं मिलेगी। लिहाजा फ़िक्र दुनियावी ज़िंदगी बसर करने की नहीं बल्कि इस ज़िंदगी के इम्तहान में कामयाबी की होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है, फिर तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। ये नहीं फरमाया कि मौत आएगी, बल्कि कहा गया कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। मौत का जायका इंसान की तरजीहात ज़िंदगी के मुताबिक होगा, यानी हर एक के लिए मौत का जायका उसके अमाल के मुताबिक होगा। अगर वो दुनिया की आजमाइशी ज़िंदगी में कामयाब हो गया तो मौत का जायका खुशगवार वरना नाखुशगवार होगा। मज़ीद फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें आएगी, अगरचे तुम मजबूत इमारतों और किलों में ही क्यों ना हो। यानी तुम मौत से नहीं बच सकते। मौत ज़िंदगी का एक ऐसा इवेंट है जो हर हालत में यकीनी है। हमारी पूरी ज़िंदगी में सिवाय इस एक वाक़या के बाकी तमाम वाक़यात गैर यकीनी हैं। मौत वाहिद वाक़या है जो हर किसी की ज़िंदगी में यकीनन आना है। ये ज़िंदगी आखिरत की तरफ मुंतकिल होने की तैयारी है। ये हमारा आर्जी घर है और यहाँ हमारा क़याम सिर्फ चंद साल का है। एक ख़ास दिन मौत आ जाएगी। वो जिस्म का ख़ात्मा होगा लेकिन मुकम्मल ख़ात्मा नहीं। बस इस दुनिया से हमारे अमाल के मुताबिक हमें मुस्तकिल क़यामगाह में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इंसान इस दुनिया में औसतन 70-80 साल ज़िंदा रहता है, मगर मुस्तकिल क़याम में अनगिनत अरबों खरबों साल गुजारने होंगे। बदकिस्मती से हम ज़िंदगी के गैर यकीनी वाक़यात मसलन प्रोफेशनल एजुकेशन, बिज़नेस, नौकरी, शादी, बच्चे वगैरह के बारे में तो बहुत सोच विचार लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये तमाम ऐसे वाक़यात हैं जो मुमकिन है कि ज़िंदगी में कई वजूहात की वजह से वक़ूफ़ पदीर ही ना हो। इन सब का होना या ना होना उम्र, मेहनत और इस तरह के बहुत से दूसरे फैक्टर्स पर मुनहसर है। क्या हम वो मकासद ज़िंदगी जिनकी हमने प्लानिंग की है हासिल करने तक ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं। मगर मौत एक अटल हकीकत है। इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करता। प्लानिंग तो दूर की बात, मौत के बारे में सोचकर अक्सर लोग खौफज़दा हो जाते हैं। क्या ये अजीब नहीं लगता? आइए आज से ज़िंदगी की बजाय मौत की मनसूबाबंदी करने का सोचें, चूँकि मौत का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए। मौत की प्लानिंग हकीकतन दुनिया और आखिरत दोनों की प्लानिंग है। मौत की प्लानिंग में दुनियावी ज़िंदगी की मनसूबाबंदी खुद ब खुद शामिल हो जाती है। मौजूदा दुनियावी ज़िंदगी अगले जहान की तैयारी के लिए इम्तहान है। इस इम्तहान का सिलेबस कुरान पाक, सीरत नबी, हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फितरी कानून है। इम्तहानी मुद्दत के बाद हर एक का नामा इमाल देखा जाएगा। सिर्फ दीन पर बाअमल अफराद ही कामयाब करार पाएंगे। जो लोग इस स्कीम को समझ जाते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी का हतमी मकसद यानी अल्लाह ताला को राज़ी करना आसान हो जाता है। यही दुनियावी और अब्दी कामयाबी है। दीन अल्लाह ताला को राज़ी करने का नाम है। हम हर लम्हा आखिरत के करीब जा रहे हैं। वक़्त कम होता जा रहा है। मौत की तैयारी ज़िंदगी भर का अमल है, जबकि हम इस नागुज़ीर दुनियावी ज़िंदगी के इख्तितामी मंसूबे की मनसूबाबंदी करने की बजाय
زندگی کو کم ترجیحات کی منصوبہ بندی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے موت خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ یہ صرف جسم کا خاتمہ ہوگا جسے اس جہان فانی میں چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ روح کو آخری زندگی میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ آخرت کی زندگی وہاں کے ضابطوں اور قانون کے مطابق بالکل جاری و ساری رہے گی۔ انسان اس دنیا میں صرف چند سال زندہ رہتا ہے، مگر دوسرے جہان کی زندگی تو دائمی اور ابدی ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ یہاں کل سے مراد آخرت ہے، اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اپنا حساب خود کرتے رہا کریں، تاکہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو تمہارے پاس نیک اعمال کا خاطر خواہ ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہ زندگی مقام عمل ہے، یہاں ہم جو اچھے برے اعمال چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگلی زندگی انہی اعمال کا مقام حساب اور جزا و سزا ہے۔ ارشاد الہی ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہر وقت کا ایک ساتھی نفس ہے۔ ترغیبات نفس کی اپنے جسم سے جدائی سب سے مشکل کام ہے۔ جس انسانی نفس نے یوم جزا کی مناسب تیاری نہیں کی تو اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر تیاری کی ہو تو پھر اللہ کی طرف لوٹنے میں زیادہ آمادگی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ان دو طلبہ جیسی ہے، ایک نے امتحان کی مناسب تیاری کی ہے تو وہ امتحان کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور جس کی تیاری نہیں تو وہ چاہتا ہے کہ امتحان کبھی بھی نہ ہو۔ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی انسان اپنے اعمال و کردار کے لیے جواب دہ ہو جاتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کی جواب دہی جو مخلوق اور خالق کے حوالے سے بندے پر عائد کی گئی ہیں۔ یقیناً موت پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، یہ اپنے مقررہ وقت پر آنی ہی آنی ہے، لیکن ہم آخری زندگی میں کامیابی دلانے والے اعمال کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ذیل میں موت کی منصوبہ بندی کے لیے ایک عمومی خاکہ دیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے۔ ہر فرد اپنی ترجیحات، ماحول اور حالات کے مطابق اپنی منصوبہ بندی خود کر سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے لیے درست اور متوازن ترجیحات طے کریں۔ اپنی مصروفیات ان ترجیحات کے مطابق کریں۔ ترجیحات میں تمام دینی فرائض اور حقوق العباد یعنی معاملات کا تعین کریں۔ پورے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے، دوسرا حصہ گھریلو مصروفیات، بیوی بچوں، سماجی اور معاشرتی سرگرمیوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات اور آرام کے لیے۔ اپنے طرز زندگی کو مکمل دین اسلام کے مطابق ڈھال لیں۔ روزانہ کے دینی فرائض ادا کرنا نہ بھولیں۔ عبادت اور اطاعت اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ وہ اعمال کریں جن کو کرنے کا حکم ہے، اور وہ کام ترک کر دیں جن سے منع فرمایا گیا ہے۔ حقوق اللہ یعنی حدود اللہ کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، جس کا بڑا آسان حل ہے کہ کوئی بھی بات اور کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کیا اس سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض۔ دل جو جواب دے اس پر عمل کر لیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان کی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ حقوق العباد صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے، پہلے متاثرین کے حقوق اور نقصان کی تلافی کرنی پڑتی ہے، پھر ان سے معافی مانگی جائے۔ زندگی میں ہی دوسروں سے معافی تلافی کروا لیں، وہاں کا معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ والدین کی خدمت، بیوی بچوں، خاندان، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ قطع رحمی کرنے اور رشتوں کو ہر حالت میں جوڑے رکھیں۔ جن سے بھی آپ کی دشمنی ہے ان کی زیادتی کو معاف کر دیں۔ سب سے خاص کر رشتہ داروں سے صلح کر لیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی اپنی معافی آپ کے دوسروں کو معاف کرنے سے جڑی ہوئی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کے ساتھ عالم آخرت میں آتے ہیں تو وہاں ان کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ نیک بندے کی روح نکلنے کے وقت آسمان اور زمین کے سب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ وہاں مومنوں کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ مال و دولت اتنی جمع کریں جس کا حساب آسانی سے دے سکیں۔
صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ اپنے ہاتھوں سے دنیاوی زندگی میں خرچ کیا ہوا مال ایسی سرمایہ کاری ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ مرنے کے بعد اثاثے تو اس دنیا میں ہی رہ جائیں گے جو آپ کے کسی کام کے نہیں، چونکہ مرتے ہی حق ملکیت ختم ہو جاتا ہے۔ اثاثے وراثت میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو کہ وارثوں کا مال ہے۔ والدین کے لیے بچوں کی تربیت عمل مسلسل ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی علوم کی تعلیم دیں، اچھے آداب سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کی: نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے، دوسرا مستقل خیراتی کام یعنی صدقہ جاریہ، تیسرا علم نافع جو پیچھے چھوڑ گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص الخاص نعمت ہے جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ زندگی میں ہی اپنے قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ کیا میت پر کوئی قرض ہے؟ اگر ہوتا تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وصیت لکھنا ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ موت کے بعد آپ کی وصیت خاندان کی دیکھ بھال اور خاندانی تنازعات کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ توبہ کی مہلت آثار موت سے پہلے تک ہے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آن کھڑا ہو اس وقت توبہ اور معافی قبول نہیں کی جاتی۔ موت بغیر وارنے کے کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مگر زیادہ تر لوگوں کو ایک خاص عمر کے بعد موت کے نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان نوٹسز کو آپ اپنے چہرے اور جسم کے مشاہدے سے کر سکتے ہیں۔ بالوں کا سفید ہونا، چہروں پر جھریاں، اعضاء کا کمزور پڑ جانا، مختلف بیماریاں، یہ قدرت کے نوٹسز ہیں اور قرب موت کی نشانی ہیں۔ لیکن افسوس، ہم ان نوٹسز کو وصول کرتے ہیں مگر موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہر دن کو زندگی کا آخری دن اور ہر لمحہ کو آخری لمحہ سمجھ کر گزاریں۔ اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ روح آسانی سے اور اس حال میں نکلے کہ رب ہم سے راضی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ رب العزت نے بندہ مومن سے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے اسی دن اس کی جد و جہد ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے جو بویا ہے اب اسے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ مومن کے لیے یہ جشن منانے کا وقت ہے۔ اب مزید جد و جہد نہیں، صرف سکون اور لطف ہے۔ ایسے انسان کے لیے موت کا دن بہت بابرکت ہوگا، چونکہ اس دن بھی اس نے اپنے روز کے معمول کے مطابق نماز، تلاوت، ذکر، گناہوں کی معافی اور دیگر نیک اعمال کیے ہوں گے، تو لامحالہ یہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے کہ زندگی کے آخری دن اور آخری لمحے اس شخص نے یہ نیک کام کیے ہیں۔ ان کے لیے زندگی کا آخری دن اور آخری لمحہ انتہائی میٹھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میری زندگی کا بہترین دن میری زندگی کے آخری دن کو بنا دے اور میرا آخری عمل میری زندگی کا بہترین عمل بنا دے۔ ہم اپنی موت کے بارے میں جتنے زیادہ آگاہ اور باعمل ہوں گے ہمارا معیار زندگی بھی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ لہذا آئیے اس دنیا کے فریبوں سے بچیں اور ابدی زندگی کی تیاری کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔